12 साल की उम्र में मुझे बच्चों की जेल का मुंह देखना पड़ा। 18 साल का था तो जेल की हवा खाई और जिंदगी का बेशतर हिस्सा एक जेल खाने से दूसरे जेल खाने की नजर हो गया। कारें मैंने चुराई, जाली चेक मैंने बनाए, दुकानों को मैंने लूटा और मुसल्लह डाकाजनी भी की। मुसलसल 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने चंद माह से ज्यादा अरसा जेल की चार दीवारी से बाहर गुजारा हो। फिर मैंने अपनी किस्मत बदलने के लिए लंबी सियाहत पर निकल गया, लेकिन इसका नतीजा खिलाफ तवक्का इंतहाई खराब निकला। मैंने मजीद ठोकर खाई और एक बार फिर जेल पहुंच गया। एक रोज मैं कैद खाने में एक कैदी के साथ खड़ा था कि किसी ने पीछे से इसे चाकू घोंप दिया। कत्ल के इल्जाम में मुझ पर मुकदमा चला। इस मरतबा मेरा कोई कसूर न था, मगर मेरी साबका कारकर्दगियां और मौजूदा संगीन जुर्म को देखते हुए जज ने मुझे सजाए मौत सुना दी। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि गालिबन मैं लाशोरी तौर पर इसी मरहले के लिए खुद को तैयार कर रहा था। मैंने खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया। वैसे भी मेरा था ही कौन जिसके लिए मैं जीने की ख्वाहिश रखता। मेरा ख्याल था कि जेल का वार्डन को मेरी सजाए मौत से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए था, मगर वो जब भी मुझसे मिलने आता मुझ पर तरस खाई हुई नजरों से देखता और बहुत कुछ कहने की कोशिश करता, मगर अपनी कोशिशों में हमेशा नाकाम हो जाता। शायद इसे मेरी मौत का सदमा हो। चर्च के फादर को जब भी किसी मुजरिम का पता चलता जिसके दिन गिने जा चुके हों, वो इसे हतुल अमकान बनाने की कोशिश करता कि साबका गुनाहों को कबूल करके सियोख मसीहा से वो माफी मांग ले। बकौल फादर के कि ऐसा करने से वो दूसरे जन्म में वो लोग ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकेंगे। मुझे ना तो फादर की बातों में दिलचस्पी थी, ना दूसरे जन्म पर इत्तेकाद। इसी वजह से मैंने दूसरी बार भी फादर के आने पर उससे मिलने से मासरत कर ली, पर इसने मेरे पास आमदोरफ्त खत्म नहीं की। जेल का वार्डन जिसका नाम रेमंड था, वो हाल ही में भर्ती हुआ था। किसी को फांसी चढ़ाने का इसका भी पहला तजर्बा था, लेकिन इसकी तरफ देखने पर यूं लगता जैसे सजाए मौत मुझे नहीं इसे होने वाली हो। तुम्हें मालूम है कि अब तुम्हारी जिंदगी के दिन थोड़े रह गए हैं, एक रोज वार्डन रेमंड ने मुझसे कहा। मुझे मालूम है। क्या तुमने फैसला कर लिया है कि हम तुम्हारे लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करें? मैंने इसकी तरफ उलझी निगाहों से देखा। तरीका? मैं समझा नहीं। इस रियासत में सजाए मौत देने के दो मंजूर शुदा तरीके हैं, एक फांसी का फंदा और दूसरा गोलियों की बुछाड़। मेरा ख्याल था कि तुम्हें सब कुछ मालूम होगा। इसने गालिबन ये बात इसलिए की थी कि मैं हुनकों की तरह इसे देख रहा था। कोई ज्यादा सस्ता जरिया ना हो तो क्या इस तरीके से सजाए मौत दी जाती है? मैंने पूछा। मेरा ख्याल था कि बिजली की कुर्सी इस्तेमाल की जाती होगी। जैसा कि मैंने कहा है, तुम्हें इंतखाब का हक है, इसने जवाब दिया। ये बताते हुए इसका चेहरा तारीक सा हो गया। फांसी नहीं चलेगी वार्डन, मैंने पूर्ण एतमाद लहजे में कहा। गोली मारने वाले दस्ते को हिदायत दे दीजिए कि वो अपनी राइफलों की सफाई कर लें। वार्डन जब बोला, इसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। तुम्हें इससे तकलीफ महसूस नहीं हो रही जोसेफ, यूं मौत का इंतखाब करते हुए? बिल्कुल नहीं। जब मुझे इस दुनिया से जाना ही है और मैं इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता, तो इसका तरीका मुंतखब करने में क्या कबाहत है? वो उतरा हुआ चेहरा लिए वापस चला गया। अगले 2 हफ्तों के दौरान में मैंने खूब पेट भरकर खाया और खूब आराम किया। मेरा वजन 5 पाउंड बढ़ गया और वार्डन अपना वजन 10 पाउंड कम कर बैठा। वो मुझसे ज्यादा मेरी सजा के बारे में सोचता था। इस वक्त वो एक थका हुआ रेमंड लग रहा था। बिलाशुबा वो बहुत हैंडसम था। इसकी बीवी भी बहुत ज्यादा हसीन थी। शायद मैंने खुद तो इसे नहीं देखा था, मगर नए कैदियों की जुबानी इसके क़यामत ख़ेज़ जवानी और शोला बदन जिस्म के बारे में अक्सर कहानियां सुन रखी थी। जब मेरी सजाए मौत में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रह गया तो एक रोज वार्डन एक अजनबी को मेरे पास लाया। ये डॉक्टर डैनी है, इसने कहा। तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने डॉक्टर को सर से पांव तक देखा। इसे गालिबन कोई खसूसी रायत दी गई थी, क्योंकि मुजरिम को फांसी देने से पहले डॉक्टर इसके करीब नहीं आ सकता था। संतरी ने कफल खोला तो डॉक्टर हंसता हुआ अंदर आ गया। मैं तुम दोनों को तन्हा छोड़ता हूँ, वार्डन रेमंड ये कहकर जल्दी से वापस चला गया। मैं मर्सी अस्पताल में दिमागी सर्जरी के शोबे का इंचार्ज हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना जिस्म साइंसी तहकीक के लिए अतिया दे दो। दरहकीकत मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपना जिस्म मरने के बाद मेरे नाम लिख दो। इसने मुसाफे के बाद बिना किसी तमहीद के इंतहाई कारोबारी लहजे में कहा। इसके रवैये में गैर मामूली बात ना थी, वो महज मेरा जिस्म चाहता था। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा डॉक्टर, मैंने अनजान बनते हुए कहा। तुमने अज़ा की हालिया पेवंदकारी के बारे में पढ़ा होगा, जिगर, गुर्दों और दिल वगैरह की तब्दीली। मैं सिर्फ अखबारात के चिली हरूफ ही पढ़ सकता हूँ। खैर कोई बात नहीं, तकनीकी चीजें इतनी तरक्की पा चुकी हैं कि वो कुछ हो रहा है जो अभी कुछ अरसा पहले तक मौजज़ा समझा जाता था। तुम अपना जिस्म देकर कई जिंदगियां बचा सकते हो। कई?
میں نے تصور کے آئینے میں خود کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے اور تاش کے پتوں کی طرح بٹتے ہوئے دیکھا۔ میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو، میں بچہ نہیں ہوں، 50 کے لگ بھگ ہو چکا ہوں۔ میں شروع سے ہی سمجھتا ہوں کہ تم لوگ جوان گوشت چاہتے ہو۔ اس کے علاوہ جب گولیاں میرے جسم سے اتر جائیں گی تو میرے اعضاء میرے یا کسی اور کے لیے قطعاً کارآمد نہیں رہیں گے۔ ڈاکٹر ڈینی کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ وہ بولا، مجھے جیل کے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تم اپنی عمر کے لحاظ سے قابل رشک صحت کے مالک ہو۔ اس کی وجہ وارڈن نے یہ بتائی ہے کہ تم وقتاً فوقتاً لمبے عرصے کے لیے جیل میں بند رہ کر بیرونی دنیا کی علائشوں سے محفوظ رہے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے اعضاء ویسے ہی ہوں گے جیسا میں چاہتا ہوں۔ جہاں تک اس طریقے کا تعلق ہے جیسے تم نے اپنی سزائے موت کے لیے منتخب کیا ہے، تو میری خواہش ہے کہ تم اس پر نظر ثانی کر لو۔ میں اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتا ڈاکٹر۔ اچھا، اور جسمانی عطیے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں گولیوں سے مرنے کے بارے میں اپنے فیصلے کو بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتا، البتہ میرا بچہ کچا جسم بخوشی استعمال کر سکتے ہو۔ میں اسی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آیا اور چند کاغذات جو اس نے ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے میری طرف بڑھائے، جن پر میں نے دستخط کر دیے۔ ڈاکٹر مجھ سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد میں بڑی خوش دلی سے قریب تر ہوتے ہوئے یوم حساب کا انتظار کرنے لگا۔ بعض اوقات موت سے لا تعلق رہنا مشکل نظر آتا تھا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر نے میرے ذہن پر بوجھ بھی ڈال دیا تھا۔ پہلے جب میں اپنے مر جانے کا تصور کرتا تھا تو میرے ذہن میں یہی تصویر ابھر آتی تھی کہ میں اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے نہایت سکون سے سو رہا ہوں، لیکن اب مجھے اس آخری منظر کی چندہ پرواہ نہیں تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ وارڈن ریمنڈ حسب معمول مجھ سے زیادہ دل گرفتہ تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے رات جاگ کر گزاری ہو، اور اس کی سانسوں میں وسکی کی بو بتا رہی تھی کہ وہ کس بے قراری کے عالم میں جاگتا رہا ہوگا۔ میں اس کے اور پادری کے ساتھ احاطے میں آ گیا۔ سنتریوں نے ہاتھ ہلا ہلا کر مجھے الوداع کہا۔ کہیں کہیں زیر لب جملے بھی میری سماعت سے ٹکرائے۔ شاید یہ لوگ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں آخری وقت میں پہلے کی طرح پرسکون رہوں گا یا نہیں۔ جیل کے احاطے میں گرمی نہیں تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ تقریباً 50 گز کے فاصلے پر دیوار کے ساتھ ایک بھاری کرسی تھی جس پر چمڑے کی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ سامنے لکڑی اور کینوس کا ایک چھوٹا سا ڈھانچہ کھڑا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ گولی چلانے والوں کا دستہ اس ڈھانچے کے اندر کینوس کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جب وقت آئے گا تو کینوس ہٹا دیا جائے گا اور پھر تڑا تڑ درجنوں گولیاں چلیں گی جو میرے جسم کو کرسی کے بائیں جانب تقریباً 20 گز کے فاصلے پر ایک ٹریکٹر کھینچنے والی ٹرالی بھی موجود تھی۔ ڈاکٹر ڈینی اس گاڑی کے قریب چند آدمیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ سب لوگوں نے سبزی مائل گاؤن پہن رکھے تھے۔ جیل کے چار دیواری کے سکوت کو صرف ٹرالی کے ڈیزل جنریٹر کی آواز توڑ رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ میرے اعضاء کو محفوظ رکھنے کا سارا انتظام کر لیا گیا تھا۔ میں سیدھا جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے سنتریوں کے اطمینان کی سانس صاف محسوس ہوئی۔ وہ خوش تھے کہ انہیں مجھے کرسی پر بٹھانے کے لیے زور آزمائی نہیں کرنی پڑی۔ وارڈن نے کپ کپاتی آواز میں ایک تحریر پڑھ کر سنائی جو غالباً سرکاری اہلکاروں کے لیے تھی۔ اس کے بعد دو سنتریوں نے میرے ہاتھ اور ٹانگیں چمڑے کی پٹیوں سے باندھ دیے۔ ڈاکٹر نے گولیوں کے نشانے کے لیے میرے سینے پر ایک نشان پن سے نتھی کر دیا اور پھر مجھے ایک پولادی خود پہنا دیا گیا۔ چند سیکنڈ تک مکمل سکوت طاری رہا۔ میں ابھی کچھ کہنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے سینے سے ایک نوکیلا لوہا سا ٹکراتا ہوا محسوس ہوا اور اس کے ساتھ ہی فضا گولیوں کی دھاڑ سے گونج اٹھی۔ گولیوں کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر بڑی بھیانک محسوس ہوئی۔ خون اچھل کر میرے حلق میں آ گیا۔ صرف یہی سوچ سکا کہ اب ڈاکٹر ڈینی میرے پھیپھڑوں کو استعمال نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد میں اس قابل نہیں رہ گیا تھا کہ اپنے بارے میں کچھ سوچ سکتا۔ آنکھیں کھلی تو مجھے ہلکی ہلکی روشنی نظر آئی اور آس پاس کچھ نقل و حرکت محسوس ہوئی، لیکن اس پر توجہ مرکوز کرنا دشوار تھا۔ میں جتنی نقاہت محسوس کر رہا تھا اتنی زندگی بھر میں کبھی محسوس نہیں کی۔ ڈاکٹر کو فوراً بلاؤ، ایک نسوانی آواز سنائی تھی۔ اسے ہوش آ گیا ہے اور اس مرتبہ کچھ گڑبڑ کرنے کے موڈ میں نظر آ رہا ہے۔ میرے گرد و پیش کچھ نقل و حرکت تھی، مبہم سائے نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ پھر ڈاکٹر ڈینی کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ جلد ہی صورتحال مجھ پر واضح ہو گئی۔ ڈاکٹر ڈینی نے مجھے موت کی کرسی سے اٹھا کر نیا دل دیا تھا۔ میں نے لرزتا ہوا ہاتھ اٹھا کر اس کی شکایت کرنی چاہیے، لیکن صرف گڑبڑا کر رہ گیا۔ دل و دماغ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ چھلنی دل کی پیوند کاری بھلا کیسے ممکن ہے۔ دماغ کا لفظ ذہن میں آتے ہی حقیقت عیاں ہوتی گئی۔ ڈاکٹر ڈینی نے میرے جسم سے دل نہیں بلکہ میرا دماغ کسی اور کے سر میں لگا دیا تھا۔ میں حیران تھا کہ میرا باقی وجود کہاں ہے۔ خدا ہی بہتر جانتا تھا کہ مجھے کتنے ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ بات کرنے کی کوشش مت کرو، ڈاکٹر ڈینی نے نہایت آرامی سے کہا۔
تم خاصی طویل عرصے تک زندگی سے محروم رہے ہو، کچھ دیر آرام کر لو۔ میں نے اپنے چہرے کو پٹیوں میں جکڑا ہوا محسوس کیا۔ تم تیزی سے ٹھیک ہو رہے ہو، تمہیں جلد ہی بستر سے اٹھنے کے قابل بنا دیں گے اور تم چند دنوں میں چلنے پھرنے لگو گے۔ جب تمہاری پٹیاں اتار دی جائیں گی تو تم بالکل ویسے ہی لگو گے جیسے کہ پہلے تھے۔ تم نے کار ڈرائیونگ اور شراب کو آپس میں گٹ مٹ کر دیا تھا اور کار سے باہر جا پڑے تھے۔ زیادہ خراشیں تمہارے بالوں میں چھپ جائیں گی۔ تم سمجھ رہے ہو نا ڈیئر ڈیوس؟ میں نے ڈاکٹر کی بات سے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر نے مجھے خاموش پا کر نرس کو اشارہ کیا۔ اس نے تیزی سے میرے پاس آ کر میرے ہاتھ سے منسلک سوئیاں نکالنے لگی۔ میرے دماغ میں جھکڑ سے چل رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اس بارے میں سوچنا موقوف کر دیا۔ ڈیوس کی بیوی یعنی میری بیوی روزانہ 5 منٹ کی ملنے والی اجازت سے مجھے ملنے آتی تھی۔ ایک دراز قد بھربھرے جسم کی مالک بے پناہ حسین عورت تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جو خوشگوار مستقبل کی امید بندھاتے تھے۔ وہ میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی رہتی اور آنسو بھری آنکھوں سے میری پٹیوں میں لپٹے چہرے کو گھورا کرتی۔ بار بار کہتی تھی، میں تو سمجھی تھی کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے میں کھو چکی ہوں۔ یہ دوسری الجھن پیدا ہو گئی تھی، وہ کسی اور کی بیوی۔ مگر اب زندگی اپنی نہج پر آ ہی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں اپنے جسم پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا جو میرا جسم تھا ہی نہیں۔ مجھے اس جسم سے کوئی اپنائیت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بات چیت میرے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ پہلے مجھے ہر لفظ سوچنا پڑتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ میں آسان جملے بولنے لگا۔ ڈاکٹر ڈینی نے مجھے بستر سے اٹھنے اور احتیاط سے ہسپتال کے کمرے میں گھومنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ آنکھوں میں خوشی کی چمک لیے مجھے دیکھتا رہتا۔ اس کے اندر کے چھپے جوش اور خوشی کو میں سمجھ سکتا تھا۔ اس نے کسی کو دوسرا جنم دے کے بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ مجھے روزانہ مختلف قسم کی ذہنی اور جسمانی ورزش کروائی جاتی تھی، البتہ تاحال میرے چہرے اور سر پر بندھی پٹیوں کو اتارا نہیں گیا تھا۔ مجھے اپنی قوت فیصلہ کو ابھارنا تھا اور سوچ کی نئی گہرائیوں تک پہنچنا تھا۔ میں جس ذہنی کیفیت میں گرفتار تھا، شاید آج تک وہ کیفیت کسی پر نہ آئی ہو۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوشمند انسان تھا، مگر میں اپنا پورا نام تک نہیں جانتا تھا۔ روز پر روز میرے جسم میں طاقت آتی جا رہی تھی۔ یہ اس وقت سے شروع ہوا جب مجھے پہلی بار علم ہوا کہ میرا نیا جسم ایک خوبصورت اور نوجوان جسم ہے۔ میں برسوں بعد خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا، لیکن ایک روز جب ڈاکٹر نے مجھے دوبارہ کام شروع اور گھر جانے کا کہا تو میں کانپ کے رہ گیا۔ گھر کی مجھے کوئی خاص فکر نہیں تھی، لیکن کام، یقیناً اس کے پیش نظر کوئی ایسی ملازمت نہیں تھی جو میں کر سکتا تھا۔ میں تو ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا جس نے 30 سال جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے گزار دیے تھے۔ میرے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، میں نے کوئی ٹریننگ نہیں لی تھی، زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں تھا، سوائے اس کے کہ ہفتے میں 2-3 کتابیں جیل کی 4 دیواری میں پڑھ لیا کرتا تھا یا کچھ پاکٹ ڈائری میں لکھ لیا کرتا تھا۔ میں گھر آ گیا تھا، مگر میرے چہرے پر پٹیاں بدستور موجود تھیں۔ ڈاکٹر نے محض میرے دماغ کو فریش کرنے کے لیے مجھے گھر دکھانے لایا تھا، مگر فریش ہونے کی بجائے میں اور الجھ گیا۔ میں جس قدر ڈیوس کی بیوی کو دیکھتا، اتنا ہی دل چاہتا کہ کاش میں وہی ہوتا۔ ڈاکٹر نے شاید میری بدلتی کیفیت کو میری آنکھوں سے نوٹ کر لیا۔ وہ مجھے واپس ہسپتال لے آیا۔ تقریباً 2 روز بعد میری پٹیاں بھی کھول دی گئیں، مگر خود کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس سے اگلے دن ڈاکٹر ہاتھوں میں کپڑے کا بنڈل اٹھائے میرے پاس آیا اور بولا کہ کپڑے بدل لو، تمہیں اپنے دفتر جانا ہے۔ میں نے احتجاج کرنا چاہا، مگر اس نے ہر بات نظر انداز کر دی۔ بس تھوڑی دیر کے لیے چلیں گے اور واپس آ جائیں گے، یہ کہہ کر وہ مجھے جلد کپڑے بدلنے کی تاکید کر کے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر کے ساتھ کار میں بیٹھے ہوئے میں کسی نامعلوم سفر پر رواں دواں تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ جس ڈیوس نامی شخص کو میں نے اپنایا ہوا تھا، اس کا پیشہ کیا ہے۔ نہ جانے وہ وکیل تھا، انجینئر تھا، معمار تھا یا سڑکوں کی صفائی کرتا تھا۔ یہ احمقانہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جس طرح اس کے جسم میں داخل ہو گیا تھا، اسی طرح آسانی سے اس کا پیشہ بھی اپنا لوں گا۔ میں نے سر جھٹکا اور کار کے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے گزرنے والی چیزوں کو ذہن میں محفوظ کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر کار رک گئی۔ میں نے سر گھما کر دیکھا۔ اطمینان کی ایک طویل سانس میرے حلق سے خارج ہو گئی۔ مجھے سہارا دے کر کار سے اتارا گیا۔ فٹ پاتھ پر خاصا ہجوم تھا۔ اپنے آفس تک مجھے قدم قدم پر باوردی سنتریوں نے خوش آمدید کہا۔ ان میں سے بیشتر کو میں جانتا تھا، بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ واپسی مبارک ہو وارڈن ریمنڈ، وہ کہہ رہے تھے، اور میرا ہر اٹھتا ہوا قدم لڑکھڑا رہا تھا۔ مائی نیم از ریمنڈ ڈیوس۔